बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी हमारे साथ प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हर रोज़ हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, उन तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा हर रोज़ ही आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। बराह रास्त ये प्रोग्राम आप लोग देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए अब आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। रहनुमाई के लिए जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप माशाअल्लाह हर रोज़ उनकी ज़ियारत करते हैं, अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाते हैं और बिल्कुल बेलौस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई भी करते हैं। और साथ साथ इस्तिखारे के हवाले से भी रहनुमाई जारी रहती है। फ़िक़ही एतबार से सवालात होते हैं, वो भी साथ साथ हम क़िबला अल्लामा साहब से गुफ्तगू करते रहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। हर रोज़ की तरह आज भी खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और यकीनन आपसे गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। और सवाल व जवाब की नशिस्त का भी जैसे आगाज़ होता है कॉलर्स का सिलसिला, तो वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने हम सवालात पेश करेंगे। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी, आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, या कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें, जैसे आपको ठीक लगता है आप हमारे साथ कर सकते हैं शेयर। बात को इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। और व्हाट्सएप के ज़रिए, ख़त के ज़रिए आप सबके पैगामात मिलते रहते हैं। बहुत डिटेल से या बहुत तफसील से अगर कुछ आपने डिस्कस करना है तो प्रोग्राम के जो है वो ड्यूरेशन में अगर आपकी बात नहीं हो पाती या आपका सवाल हम तक मुकम्मल नहीं पहुँचता है, तो फिर आप हमें ख़त के ज़रिए जवाबी लिफाफे के साथ अपना मामला जो है वो डिस्कस करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, अपना मुद्दा जो है वो यहाँ तक पेश किया जाए, ताकि फिर वो उलमा तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह आप सब की जो है वो रहनुमाई साथ साथ की जाए। बाकी इंशाअल्लाह दो तीन ऐसी ख़ास जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर रोज़ कॉलर्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं। एक तो बीमारियों के हवाले से, दूसरा घरेलू जो है वो बरकत के हवाले से, कारोबारी रिस्क के हवाले से, ये सारी चीज़ें अक्सर अहबाब जो है वो पूछते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह दुआ गो भी रहते हैं हम। प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है तो यकीनन आप सब भी हमारे साथ दुआ में शरीक होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होगी तमाम देखने और सुनने वालों के लिए इंशाअल्लाह जो है वो दुआ की जाएगी। जुमातुल मुबारक आज का ये बाबरकत दिन है, और ये मुबारक सातें परवरदिगार ने एक मरतबा फिर हमें अता की हैं, और दिनों का सरदार है। और ईद का दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन मुसलमान के लिए ईद का दिन होता है। नमाज जुमा में एक इज्तिमात का होना, फिर मुलाकात होना वहाँ पर, और आपस में एक दूसरे को दुआओं से, मोहब्बतों से, प्यार से नवाजना, ये सारी चीज़ें हमें इज्तिमाई तौर पे जुमातुल मुबारक को ही हासिल होती हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन में नमाज फ़जर हो, नमाज ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इतना चूँकि नमाजियों का भी रश नहीं होता उस हवाले से, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें इससे हट कर जो जुमातुल मुबारक के हवाले से फ़रमाने नबवी आक़ा करीम अलैहिस्सलाम है, तो कुछ इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक की बरकत के हवाले से भी बात करते हैं अल्लामा साहब से। आज के दिन के हवाले से अगर कोई इज्तिमाई तौर पे ही वजीफ़ा है, कोई वज़ाइफ़ हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी हमारे अहबाब को बताए जाएँ देखने और सुनने वालों के लिए। और दुआ के हवाले से आज कुछ हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह जुमा है और दुआ पर चूँकि बात हमने अभी आगाज़ किया, जैसे तो दुआ जो है वो इबादत का वक़्त है और तक़दीर को बदलती है, तो वो बदलने का अंदाज़ कोई ऐसा होता है कि जो रब की बारगाह में पसंद आ जाए, या फिर किसी भी अंदाज़ में इंसान दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में तो वो कबूल होती है। और दुआओं की कबूलियत जो है वो कब, कैसे, कहाँ, इसका बंदा मोमिन को कैसे अंदाज़ा हो कि वो दुआ उसकी बारगाह इलाही में कबूल हुई है। कुछ इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी अल्लामा साहब से। मैं गुजारिश करूँगा क़िबला पीर साहब से कि आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा, फिर इंशाअल्लाह कॉलर्स की जानिब भी बढ़ेंगे और मज़ीद भी प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، جزاک اللہ۔ یقیناً آج کا دن جو ہے بہت خوبصورت دن ہے اور تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن جمعۃ المبارک کو یوم عید بھی کہا گیا کہ یہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ مومن جب جمعہ کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک ایک ساعت پر اللہ رب العالمین مومنوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر سے نکل کر گھر تک واپس جانا، جتنے قدم انسان چل کے جاتا ہے، مسجد کے اندر پورا ٹائم جتنا بھی ہے گزارنا، خطبہ سننا، نماز جمعہ ادا کرنی، یعنی جمعے والے دن ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے کہ جس وقت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں، مختلف فقہاء علماء کی آراء ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم اس انتظار میں کیوں رہیں کہ وہ ٹائم ہے یا وہ ٹائم ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر ہے تو وہ 5 رات طاق راتیں ہیں، آپ جو طاق راتیں ہیں آپ ان طاق راتوں میں شب بیداری کریں۔ جس طاق رات کو بھی اللہ لیلۃ القدر بنا دے گا، اللہ آپ کو نصیب فرما دے گا، عطا ہو جائے۔ بالکل۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ 27ویں ہے یا 29ویں ہے یا 23ویں ہے؟ آپ جب طاق راتوں کی فضیلت بیان کر دی گئی تو آپ طاق راتوں میں ہی شب بیداری کریں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک ہے تو جمعۃ المبارک جو ہے یہ پورا دن ہے، بلکہ اس کی رات بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ جمعہ کی رات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کو شب بیداری کی جائے، اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور قیام اللیل میں رات کو گزارا جائے، جی، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، دروشی پڑھا جائے، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح جمعے کا دن ہے تو اس طرح جمعہ کا دن جو ہے یہ آپ اگر اللہ کے ذکر میں ایک ایک لمحہ بھی گزاریں گے ٹھیک تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ساتھ ساتھ گفتگو ابھی جاری ہے علامہ صاحب کی۔ ہمیں ساتھ کالرز کو بھی چکے دیکھنا ہوتا ہے، اسی لیے کالر ہیں ہمارے ہولڈ پہ، سب سے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یہ اکرم کر رہے ہیں، سچے سودے ہوں۔ اکرم صاحب۔ ہاں جی جی اکرم صاحب بولیے گا۔ میرے کو فراڈ ہو گیا میرے نال۔ جی جی۔ میں کو پیسے کسی کی سم دے میرا مطلب دے بیٹھا لاکھ کو لے جا تو وہ میرا مطلب کو واپس کھے آنے کو بجی با مینوں دسو میں کرا۔ اچھا اچھا، کتنے پیسے تھے وہ؟ لاکھ روپیہ دے بیٹھا۔ اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 15 دن ہوئے اس گل نوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ وہ کوئی چلے علامہ صاحب کر دیں تے اللہ خیر کرے جی، انشاءاللہ علامہ صاحب کریں گے ضرور، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ ہمارے محترم صاحب تھے علامہ صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ یہ موبائل فون کے سم کے ذریعے ایک مطلب فراڈ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، لاکھ روپیہ وہ کسی کو دے بیٹھے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وظیفہ بتایا جائے کہ لاکھ روپیہ واپس آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ایسا تو خیر نہیں ہو سکتا، مطلب ممکن ایسا نہیں ہے ظاہر ہے، کیونکہ یہ بہت عرصے سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے والے جو معاملات ہیں ایک دفعہ پھر پیش آ رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش بھی ہے لوگوں سے کہ اتنی سادگی میں بھی آپ لوگ نہ جایا کریں، تھوڑا سا ایکٹیو رہا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں اور تھوڑا سا دیکھا بھی کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو آپ کو اچھا کو نعم البدل اس کا اگر دے دے، اس کے اعتبار سے کچھ پیر صاحب آپ بتانا چاہیں تو ضرور رہنمائی کیجیے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ نماز پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں بالخصوص
اپنے لیے تو کریں گے، اس کے لیے بھی کرے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ آپ کے پیسے واپس کر دے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنا پڑتی ہے، اور وہ اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ مالک تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ باقی سورۃ طارق ہے آخری سپارے میں، والسماء والطارق، اس سورت کو 21 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں، غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جب سورۃ طارق کو آپ پڑھیں گے تو اس آیت پہ آئیں گے تو 3 دفعہ اس آیت کا تکرار کریں، آپ تصور رکھیں کہ مالک اسے ہدایت دیں اور وہ میرے پیسے واپس کر دیں، تصور رکھنا ہے، اس کا نام نہیں لینا۔ تو یہ آپ 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ اسے ہدایت دے جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ دیکھیں گے ہم کال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں بھائی لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے نورین ہے۔ نورین جی، بتائیے۔ میرے نا بھائی، میرے 2 بھائی ہیں چھوٹے جی اور بھائی چھوٹے بھائی کی ہم نے شادی کی تھی، وہ ایسے ہی لڑائی نہیں رہتی ہے، تو ہم شادی نہیں کرنا بھائی ہے۔ ایک کا نام ہے، تھوڑا سا آپ ذرا اونچا بولیں پلیز۔ میں نے کہا ایک کا نام سدین اور ایک کا نام رنیز ہے بھائی، اس کی شادی نہیں ہوتی اور نہ کوئی رشتے آتے بھی اور چلے جاتے، اور ان کا بیچاروں کا ذہن بنتا بھی جی اچھا جی، بھائی اس طرح مسئلے ہیں، تو وہی تو دلی فیصلہ بنائیں رشتے بھی آئے ہیں، تو رشتے بھائی وہ شادی ہو بھی جاتی ہے اور ایسے رہتی نہیں۔ اور میری جو بڑی چھوٹی بھابھی ہے وہ گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے اس کو نا بھائی، وہ اپنی ساتھ بھابھی رہتی ہے، جو والدہ ہے نا جی اچھا، چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ اچھا جی، ٹھیک، ہم آپ کو بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹی وی کا والیوم آپ سے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں، اور بالکل ٹی وی کے پاس بیٹھ کے بھی آپ لوگ جو ہے وہ فون کو نہ سنا کریں، بات کیا کریں، پھر اس طرح جو ہے وہ لائن میں ایشو ہوتا ہے تو بات ٹھیک سے نہیں پہنچتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 چیزیں مکس کی ہیں۔ اب 2 چیزیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کے ایک بھائی کا مسئلہ ہے، بیگم کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑا رہتا ہے گھر میں، بس نا اتفاقی رہتی ہے۔ دوسرے بھائی کا رشتے کا مسئلہ آپ نے بتایا، اور گھریلو بھی آپ نے معاملہ ڈسکس کیے۔ تو جو چیزیں یہاں تک پہنچیں گی ہمارے، وہ پیر صاحب انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے۔ اگر بہت ڈیٹیل میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں نے ابھی آغاز میں ہی آج کے پروگرام کے کہا کہ یا تو آپ لوگ ہمیں خط کے ذریعے بھیج دیا کریں یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیا کریں، تاکہ ایک تو بہت لمبی بات ہو یا 2-3 چیزیں مکس ہو جائیں تو وہ پھر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ان کو دیکھا جائے اور جایا جائے۔ بہت سے کالرس جو ہے وہ ہولڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پیر صاحب آپ کچھ ان کے لیے رہنمائی کیجیے، جتنے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس بارے سے آپ کو سوال کروائیے گا۔ ان کے ایک بھائی کا مسئلہ ہے، شادی شدہ ہیں اور بھابھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گھر میں نا اتفاقی کے معاملات رہتے ہیں۔ دوسرے بھائی کا شادی کا مسئلہ ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، اور ایک اور جو چیز ان کی جو مجھے سمجھ میں آئی، گھریلو حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا۔ میری بہن، آپ اس طرح کریں کہ نماز جو ہے اس کو ریگولر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، ویسے بھی نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ صبح کی نماز کے بعد 3 صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نا کنٹینیو رکھیں گے اور ریگولر پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ سورہ یاسین ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ رحمان ہے، تیسرے نمبر پہ سورۃ مزمل شریف ہے۔ اس کو آپ 1-1 دفعہ پڑھ لیں، 2-2 دفعہ پڑھ لیں، 3-3 دفعہ پڑھ لیں، جتنی مقدار میں آپ پڑھ سکتی ہیں ان کو پڑھیں آپ۔ لیکن جتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر اتنی دفعہ ہی دوسری صورتیں پڑھنی ہے آپ نے۔ تو یہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، اس سے جو آپ کے گھر کی صورتحال ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ناچاکی، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ بعد میں آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، قرآن پاک کی ان صورتوں کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کے
آپ دعا ضرور کریں گے تو یہ چند دن آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی۔ وظائف آپ کو دے دیے جی، باقی دعا کریں گے اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ کالر ہیں نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں صبا بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا صبا، اور بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرے کا نا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 8 سال ہوئے ہیں اچھا اور جی۔ ان کی میموری کام نہیں کرتی، وہ واش روم میں بھی نہیں جا سکتے، تو میں نے اس کے لیے پوچھنا تھا، 8 سال ہو گئے ہیں، وہ بہتر نہیں ہو رہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مغل پورہ سے۔ لاہور سے بات کر رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ سے رجوع کریں۔ اچھا ویسے مطلب ویسے وہ ٹھیک ہیں بالکل؟ نہیں، ویسے ان کی میموری کام نہیں کرتی، کبھی ہمیں پہچانتے ہیں کبھی نہیں، واش روم میں بھی نہیں جا سکتے۔ مطلب وہ اسٹل ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، پیمپر لگاتے ہیں ہم ان کو نا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ غصہ شدید کرتے ہیں وہ۔ کیا نام کیا ان کا؟ اعجاز۔ اعجاز۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر ہے 62۔ 52۔ ٹھیک ٹھیک۔ چلے میری بہن، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اسپیشل خاص جو ہے وہ دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کو صحت دے، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ پہ، آپ کے بچوں پہ وہ سلامت رہیں۔ آپ کے شوہر 8 سال انہوں نے بتایا علامہ صاحب کہ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میموری ان کی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو یادداشت کا ان کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ظاہر ہے آپ نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا بھی ہوگا، لیکن چونکہ اس جو ہے وہ ٹینیور سے ہم لوگ گزرے ہیں، میں اس چیز کو جانتا ہوں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ میری والدہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ایسے ہوا تھا برین ہیمریج کے بعد، تو میموری کے حوالے سے بھی، اور یہ سارا ٹائم پیریڈ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں کرے آپ کے لیے، تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جی ان کے لیے اسپیشل۔ باقی کچھ وظائف کی صورت میں بتایا جائے گا، لیکن میڈیکلی طور پہ اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ بے شک آپ نے بہت سے کروائے ہوں گے، لیکن میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ابھی بھی آپ اچھے سے اچھے کسی ڈاکٹر سے، کسی اسپیشلسٹ سے، نیورو سے آپ کانٹیکٹ کیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے آسانیاں ہو سکیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں میری بہن، مین چیز تو دعا ہے کہ جتنا آپ اللہ کے زور میں دعا کر سکیں، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ سنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس کو جتنا کثیر تعداد میں آپ پڑھ کر پانی دم کر کے پلا دیں، ویسے دم کر دیں، اس ورد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ دم کرتی رہیں گی، پانی دم کر کے پلاتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو ساتھ کر لیں اور ساتھ اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، بہت سی آسانیاں کرے آپ کے لیے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ وظائف کچھ جو بتائے ہیں یہ بھی کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائے خیر، اور ساتھ میں میڈیکلی علاج بہت زیادہ ضروری ہے اس سارے معاملے میں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا اسباب پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ ہاں جی، لائن میں ہی ہیں، ہم نے بھی سوال کرنا تھا۔ جی جی بتائیے، سوال سن رہے ہیں، بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں نا، ہمارے گھر میں، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، ہمارے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے، کسی بھی نہ کسی بات پہ، چھوٹی موٹی بات پہ روز نہ روز لڑائی ہوتی ہی رہتی ہے۔ روز کیوں لڑائی بہت ہوتی ہے؟ پریشان ہے، کوئی نہ کوئی بات پہ لڑائی ہوتی ہی رہتی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب لڑائی نہ ہو؟ ہیں جی، ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیں۔ لاہور سے بول رہا ہوں۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں میرے بھائی۔ نہیں جی، میرے روز محترم، لڑائی، روز۔ یہ ہمارے بھائی جو ہے نا، بھائی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہلو، چلیں وہ چلے گئے ہیں۔ بڑا اچھا ایک جملہ ہمارے سالار صاحب نے کہا، اور بہرحال سوال آپ کا تو پہنچ ہی گیا ہے۔ ٹی وی کا والیوم سٹل آپ جو ہے وہ سن رہے تھے،
اور لائیو جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لائیو آڈیو ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ کچھ سیکنڈز کے بعد اصل میں جاتی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. تو اسی لیے پھر مسئلہ ہوتا ہے. بہت سے کالرز پیچھے لائن پہ ہوتے ہیں، ہولڈ پہ، تو ہمارے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے. خدا را آپ لوگ تھوڑا سا خیال کیا کریں. آپ کی بڑی مہربانی، ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے. باقی اب آپ کو بھی وقت دیا کریں. بہرحال گھریلو مسائل ہیں جی، گھر میں لڑائی ہوتی ہے پیر صاحب. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب کوئی لڑائی نہ ہو. 10 سال ہو گئے ہیں، ریکارڈ بن گیا ان کا. تو کچھ رہنمائی کریں ان کی محترم کی، کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، لڑائی کے اسباب تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے اسباب کیا ہیں. بارکیف میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آج ہی بے شک کر لیں، جمعۃ المبارک ہے، رات عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد چینی اپنے پاس رکھیں، 11,000 مرتبہ یا ودودو پڑھیں. تو 11,000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے چینی کو دم کر کے آپ رکھ لیں. چائے بنائیں، کوئی میٹھی چیز بنائیں، دودھ میں ڈالیں، آپ وہ چینی استعمال ہی وہی کریں. آپ سارے گھر والے استعمال چینی کریں اور آپ یہ 11 دن استعمال کریں. انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا. اور 11 دن کے بعد آپ نے لائیو جو ہے نا وہ کال کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. 11 دن کے لیے وظائف آپ کو بتائے ہیں جی پیر صاحب نے. 11 دن یہ وظائف کیجئے گا. اور جس 11 دن نہیں کرنا، یہ ایک ہی دن کرنا ہے. اچھا ایک دن ٹھیک ہے. 11 آج بے شک کر لیں، کل کر لیں. عشاء کے بعد آپ نے 11,000 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. ٹھیک ٹھیک. چینی پاس رکھ لیں، اس کو دم کر دیں اور 11 دن وہ چینی استعمال کریں آپ. جی بہتر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شاہین بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن بولیے گا. یہ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. نام بتائیے بیٹی کا. لڑکی کا نام ہے اقصا. اچھا جی. اور ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جنوری. اچھا جی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، ڈائیورس ہو گئی ہے نا. اچھا جی. 4 سال بعد اب اس کا رشتہ آ رہا ہے منڈی باؤدین سے اور 2-3 جگہ سے اور بھی آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کدھر اس کا کروں. اچھا جی ٹھیک ہے. سفیان لڑکے کا نام ہے، رانا سفیان. اس کا اقصا کا استخارہ کروانا. اقصا کا اور سفیان کا. جی ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ کریم آسانیاں کرے اور مزید جو آگے کی زندگی ہے پروردگار اس میں خوشیاں عطا فرمائے ہماری بہن اقصا کو. باقی کیا ان کے لیے پیر صاحب آپ کہنا چاہیں گے؟ استخارہ خود سے کریں یا پھر ان کے لیے کیا؟ خود کر لیں میری بہن آپ استخارہ. استخارہ میں بتا دیتا ہوں. آپ عشاء کی نماز پڑھیں، آپ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں. سنت طریقہ تو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں استخارے کا. تو اس کے بعد آپ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں. اور پھر آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر یا علیم و علمنی یا رشید و ارشدنی، یہ یا بصیر و ابصرنی، یہ 3 لفظ ہیں. یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، 3 لفظ ہیں. اور بعد میں پھر 11 مرتبہ آپ دروشی پڑھیں اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ سو جائیں کعبے کی طرف منہ کر کے. تو 3 دن کریں انشاءاللہ آپ کو بہتر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. اگر کوئی چیز سبز یا کوئی سفید کی صورت میں چیز نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ استخارہ بہتر ہے. اور اگر آپ کو کوئی بلیک یا ریڈ کی صورت میں نظر آئے تو سمجھیں استخارہ میرا ٹھیک نہیں ہے. وہ اس صورت میں آپ سنت طریقے کے مطابق استخارہ کر کے آپ اس پہ عمل کر لیں. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک بریک ہمیں یہاں پہ لینے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام استخارہ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں, پروگرام میں موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ احباب کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی, اور کالرز بھی آپ لوگوں کی جو بھی ہمارے سوال کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی جو ہے وہ جاری ہے. اور جمعۃ المبارک پہ بھی آپ کچھ گفتگو فرما رہے تھے آغاز میں, اور خیر و برکت کے ساتھ ساتھ دن ماشاءاللہ ایسا ہے تو اس پر ہی کچھ کنٹینیو کیجیے گا. جہاں سے میں گزارش کروں گا جس طرح وظائف کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے, احباب بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر خاص کوئی وظیفہ مطلب درود پاک کے علاوہ درود شریف کی تو ویسے ہی فضیلت ہے, اور درود پاک ماشاءاللہ جمعۃ المبارک یا شب جمعہ پڑھا جائے تو بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے. اور کچھ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے احباب کی رہنمائی کرنا چاہیں تو. دیکھیں جمعۃ المبارک میں ایک تو سورۃ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جمعۃ المبارک کو یہ سورت پڑھی جائے. کسی ٹائم میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور کنٹینیو ریگولر مطلب ہر جمعے کو اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بتا دیا آپ نے کہ درود شریف جمعۃ المبارک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے, قرآن پاک کثرت سے پڑھیں. صرف ایک مخصوص انتخاب صرف نہیں بلکہ قرآن پاک کو آپ کو پڑھنا چاہیے اس دن. تو جمعۃ المبارک کی ایک ایک ساتھ جو ہے وہ برکتوں والی ہے, اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشائن اور بڑی ایک پرمسرت ہمارے لیے کہ یہ دن ہے, تہوار ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے صدقے سے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس دن کو بڑے خوبصورت طریقے سے, اور پھر یہ کہ سنتیں بڑی ہیں اس دن میں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھیں کہ جمعے سے پہلے ایک ایک چیز ہے. مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ناخن جو ہے یہ جمعے والے دن اگر آپ ان کو کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح اپنا غسل کرنا سنت ہے, خوبصورت لباس پہننا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے, خوشبو لگانا سنت ہے. یہ ساری سنتیں ہیں. آپ نے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی پوری کریں, یہ سنتیں پوری کر لیں. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ جو ثواب عطا فرمائے. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی, بات کریں گے ان سے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں عبدالوحید لودھرا سے بات کر رہا ہوں جی. جی عبدالوحید صاحب بولیے. میرے 2 سوال ہیں سر. جی بتائیے گا محترم. ایک بچہ میرا پڑھتا ہے جی 12 سپارے حفظ کر گیا تھا, وہ اب پڑھنا نہیں چاہتا. ہم اسے کہہ رہے ہیں پڑھ لے. وہ جن ہے, بھوت ہیں یا سایہ ہے, یہ خود ہی نہیں جا رہا. اس کا کیا مسئلہ؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, میرا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو. یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے, استخارہ ہو جائے. اچھا, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جی بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے آپ. سوال آپ کے دونوں بڑے اچھے ہیں, مزے کے ہیں. مطلب آپ کا دل کیوں نہیں کرتا جانے کو, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات بچہ نے 12 پارے حفظ کیے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. اس کے بعد وہ جادو ٹونا یہ وہ ایسا معاملہ تو خیر نہیں. بہرحال پھر بھی رہنمائی انشاءاللہ پیش صاحب کریں گے. آپ جواب. جی میرے بھائی آپ پریشان نہ ہو, کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے. ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کر رہا ہو تو رستے میں کتنی شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. یہ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہیں, اور خاص کر کے شیطان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے ایک عابد کی عبادت سے نہیں ہوتا, لیکن جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ شیطان پریشان ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو ایک وہ علم حاصل کر رہا ہے وہ جو تمام علوم کا سردار ہے. تو قرآن پاک پڑھنا, اس میں شیطان نے رکاوٹیں تو ڈالنی ہیں. کبھی سر میں درد ہو جائے گا, کبھی جسم میں ہو جائے گا, وہ شیطان رکاوٹیں تو ڈالے گا. لیکن آپ تھوڑا سا کیئر کریں اور بچے کو کہیں کہ سورۃ علم نشرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ پڑھتا رہا کرے, اور آپ بھی اسے دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اسے دم کیا کریں. اور دونوں آخری صورتیں جو ہیں یہ پڑھ کے آپ گائے بگائے اسے دم کریں, تاکہ
وہ اس شیطان مردود سے بچے اور حاسدوں کے حسد سے بچے، نظر بد سے بچے۔ آخری دونوں صورتیں پڑھ کے زیادہ سے زیادہ اسے دم کریں، آیت الکرسی کا دم کریں، اور بچے کو کہیں کہ وہ سورۃ علم نشرہ جو ہے نا اس کو پڑھے، تاکہ اس کا دل لگے اور اسے سکون ملے اور وہ دوبارہ یہ کوئی چکر نہیں ہے، صرف اس نیک کام کے راستے میں شیطان حائل ہے، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ رہا کہ آپ کا دل نہیں لگتا ہے تو وہ آپ کا دل لگ جائے گا، آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے صرف 5 منٹ وہاں اسی مصلی پہ نماز کے بعد بیٹھ جایا کریں، اور تصور مدینہ بنا کر آپ سرکار پر پہلے دروشی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اگر آپ ایک تسبیح درود خضری کی پڑھ لیں ہر نماز کے بعد تو سبحان اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں میرے بھائی، سبحان اللہ، آپ کا دل لگے گا کام کرنے کے لیے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ایزی ہو جائیں گے، اور ایسے ایزی سکون آپ کو ملے گا کہ آپ کہیں گے میں زیادہ سے زیادہ کام کروں۔ تو یہ کام کریں آپ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی تبسم اقبال بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ تبسم اقبال بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ جی میرے بھائی بتائیے۔ جی استخارہ کروانا تھا۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور بتائیں کس بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور بتائیے کس بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں پیسے رکھتے ہیں نا جی، تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی 2000، ابھی ایک دفعہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوئے ہیں 15-17 ہزار روپیہ غائب ہوا ہے۔ اچھا جی، پتہ نہیں چلا، چیک اچھا کروانا ہے کہ کسی نے اٹھائے ہیں یا غیبی طریقے سے غائب ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نہیں مطلب اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ہے ایسا کوئی شخص یا مطلب جیسے؟ نہیں اس طرح کچھ نہیں ہے، بس گھر میں ایک امی ہے اور ایک بھابھی ہے، ٹھیک ابو ہے، بس ہم 3-4 نہیں ہیں۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھیے گا آپ، پھر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ گھر سے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں، کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، تو کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ، یا کچھ بتایا جائے ان کے میرے بھائی آپ نا اب کیا صورتحال ہے، آپ اس طرح کریں کہ صرف 3 دن سورۃ یوسف پڑھیں اپنے گھر میں، یہ 3 دن صرف پڑھنی ہے آپ نے، اور 3 دن پڑھنے کے بعد آپ پانی دم کر کے نا پورے گھر میں آپ چھڑکاؤ کر دیں سورۃ یوسف کا، وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اور پھر آپ نے کم از کم 3 دن بعد یہ دیکھنا ہے، اب پیسے ڈیلی جاتے ہیں یا 2 دن بعد جاتے ہیں، جیسے بھی 3 دن سورۃ یوسف پڑھیں، پانی دم کر کے چھڑکاؤ کر دیں، اور 3 دن پھر صبر کریں آپ ذرا تھوڑا سا، اور 3 دن مطلب ہے کہ صبر کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 دن سورۃ یوسف پڑھنی، یہ آپ نے 3 دفعہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن سورۃ یوسف پڑھنی ہے، گھر میں پانی چھڑکاؤ کرنا ہے، پھر 3 دن رک جانا ہے، پھر 3 دن اگلے پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر 3 دن رک جانا ہے، پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ کوئی ایسی چیز، اگر کوئی گھر کا چور ہے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ سسٹم آپ کا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جزاک اللہ۔ وظائف آپ نے سن لی ہیں جی، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی اور معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید اگر کچھ جاننا ہو تو پھر آپ رابطہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بتائیے؟ بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا 2.5-3 ماہ کا، وہ روتا بہت ہے، اس کے لیے کوئی بتا۔ بچہ ہے؟ بچہ جی بچہ ہے 2.5-3 ماہ کا، اچھا وہ جی، روتا بہت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اچھا روتا مطلب رونے سے مراد یہ کہ سوتے وقت روتا ہے یا کھاتے وقت روتا ہے یا اسٹل؟ نہیں وہ جب اس وقت بھی روتا رہتا ہے، جب بھی اٹھتا ہے نا سو کر وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، پریشان نہیں ہوں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ روتے ہیں اور ان کے رونے سے ہی
پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ظاہر ہے بچوں کے حوالے سے. باقی ویر صاحب کچھ بہتر مزید بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. میرا بیٹا ایک آپ کو نا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آپ ذرا وہ نوٹ فرما لیں. سورت آل عمران ہے اور پہلا ہی اس کا رکوع ہے، پہلا ہی صفحہ ہے. قرآن پاک نکالیں گے تو سورت البقرہ کے بعد سورت آل عمران ہے. تو آل عمران کا پہلا رکوع ہے اور پہلا ہی صفحہ ہے. اس کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آیت ہے. آپ اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کر بچہ جو دودھ پیتا ہے اس فیڈر پر آپ دم کر دیں، پانی دم کر کے رکھ لیں. آپ 11 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے. تو یہ آپ روزانہ کر لیے کریں. ایک دعا ہے، جب بچہ دودھ ختم ہو جائے دوبارہ دودھ فیڈر میں ڈالیں یا کوئی پانی اسے پلانا چاہیں تو یہ دعا 11 دفعہ پڑھ کے نا آپ اس کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ وہ ضد بھی چھوڑ دے گا اور جو آپ رونا کہہ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ چھوڑ دے گا. چلیں جی، جزاک اللہ جی. دونوں صورتوں میں آپ کو پیر صاحب نے بتایا ہے اور قرآن پاک کی آیات ساتھ میں جو وظائف کی صورت میں انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے. نیکسٹ ہیں جی کالر، ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو جی جی السلام علیکم، بتائیے. جی میں ماریہ خان بول رہی ہوں سیالکوٹ سے. ہاں جی بتائیے گا، کیا سوال ہے؟ جی میرے ہسبینڈ نا سعودیہ ہوتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، تو وہاں پہ وہ گاڑی جا رہے تھے، ان کی اپنی گاڑی تھی. ٹھیک تو ہے. اچانک ان کے پاس ان کو نا طبیعت خراب ہو گئی، برین ہیمریج ہو گیا. ابھی تک وہ مطلب ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن کاروبار کا سلسلہ جو ہے نا وہ بہت مطلب پیچھے رہ گیا ہے. کاروبار ابھی تک نہیں ہے. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں ہوٹل بنانے کا. مجھے ذرا اس بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جو کام شروع کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور ٹھیک ہے. یہ نام کیا ہے ان کا؟ عرفان انور. والدہ کا نام؟ عرفان کی والدہ؟ جی جی آپ کے شمیم. ٹھیک ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہوٹل بنانا چاہتے ہیں نا آپ نے بتایا ابھی وہاں پر، تو کیا بہتری ان کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہوٹل کا کام ان کے لیے ٹھیک ہے یا پھر اور کچھ ان کے لیے اچھا مناسب کاروباری حوالے سے مطلب رزق کے لیے کچھ پیر صاحب جاننا چاہ رہی ہیں؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے. آپ اچھا کام ہے ویسے کھانے پینے کا، آج کل تو کام ہی یہ رہ گیا ہے، لیکن اچھا کام ہے. آپ ایک چیز ہے اس میں ذہن میں رکھنا کہ جب کھانے پینے کا آپ ہوٹل بنا رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ صفائی کو خاص کر کے مد نظر رکھیں، اور انسانوں نے کھانا ہے ان کو اچھی سے اچھی چیز کھلائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. صفائی نصف ایمان ہے، اور جو انسان کھانا چاہیں انہیں صاف ستھری چیز جو ہے بغیر ملاوٹ کے وہ انہیں ملنی چاہیے. تو کاروبار ٹھیک ہے، آپ انہیں کہیں کہ بسم اللہ پڑھیں اور کریں گے. چلیں جی اللہ کریم مہربانی کرے جی انشاءاللہ. یہ ان کے لیے بہتر ہے جی جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر ہے آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اچھی خواہشات تمنائیں دل میں رکھتے ہوئے تاکہ اللہ کریم ان کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر سکے. باقی چیزوں کو روٹین میں آتے آتے اور باقی ساری چیزوں کو تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہی ہے. آپ بھی ساتھ میں دعا کیجئے اپنے ہسبینڈ کے لیے. ہم بھی انشاءاللہ دعا کو رہیں گے آپ کے لیے اور ان تمام احباب کے لیے جو ہمارے ساتھ ہر روز لائیو کالز کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، اپنے سوالات کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ یقیناً آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل رہیں گے انشاءاللہ. ایک کالر اور ان سے بات کریں گے لاسٹ، پھر اس کے بعد دعا کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ اسلام آباد سے بولوں، بادشاہ خان میرا نام ہے. جی بتائیے. ایک تو ہمارا جناب گھر میں وہ بیماری بہت ہوتی ہے نا. اچھا جی. ایک جو ٹھیک ہو جاتے دوسرا جناب بیمار ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کام ہے. دوسری بات ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے.
چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. بادشاہ خان صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے آپ پیر صاحب جواب دے رہے ہیں ہم کو انشاءاللہ. جی خان صاحب, آپ اس طرح کریں کہ ماشاءاللہ نماز آپ پڑھتے ہوں گے, آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اس کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مل لیا کریں اور اس کے بعد دعا کر دیا کریں. لیکن جمعے والے دن آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ کہف پڑھ کر 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے, آپ نے پانی دم کر کے اپنے گھر کا چھڑکاؤ کرنا ہے. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور گھر کا جو سسٹم اور ماحول ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں انشاءاللہ دعا سب کے لیے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہماری پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی ناظرین سامعین حضرات ہمارے پروگرام میں ہماری دعا میں شامل ہیں, سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جو گھروں میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش فرما. پوری امت کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا